अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे मुराकबा मेडिटेशन का दूसरा स्टेप, उसके बारे में बात करेंगे। पहला स्टेप जो होता है उसका सरसरी सा हम आप लोगों को बताएंगे ताकि आपकी रिपीटेशन हो जाए पहले सबक की। पहला जो सबक है उसका रंग पीला, येलो, सुनहरी, गोल्डन है और इस लतीफ़ा या इस मुराकबा में जो है वो मास्टर की जो है अथॉरिटी जो है फैज़ की, वो हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास है। हर इंसान को जब भी रूहानियत में गुज़रना होगा तो दिल का दरवाज़ा या पहला सबक लाज़मन करना है, इसके बगैर एंट्री नहीं होती। और अगर आपका दिल, कल्ब या हार्ट प्योर नहीं होता तो आप लोगों को नफ्स की मज़ाहमत होती है। यानी जब आप ज़िक्र करते हैं तो नफ्स शदीद से शदीद तर आप लोगों की मज़ाहमत करेगा और नफ्स के जो एबिलिटीज़ हैं, तकब्बुर, वो बंदा तकब्बुर करना शुरू कर सकता है। वो बंदा सेक्स की तरफ ज़्यादा जा सकता है। वो बंदा दौलत की हिर्स कर सकता है। तो ये इक़साम है आपके नफसानी ख्वाहिशात के। रूह का इससे ताल्लुक़ नहीं है। रूह की ग़िज़ा ज़िक्र है, अल्लाह ताला का अस्मा, अल्लाह ताला का इस्म मुबारक, उसकी ज़िक्र होती है। तो जब आप नफ्स को जब ज़िक्र करते हैं तो नफ्स पे दबाव बढ़ जाता है और वो मज़ाहमत करता है। यही वजह है कि अक्सर जब लोग मेडिटेशन करते हैं तो उनमें सेक्सुअल पावर बढ़ जाता है और सेक्सुअल पावर बढ़ने की वजह से वो एक होती है शरीयत के मुताबिक, एक कवायद व ज़वाबित के मुताबिक चलना ज़िंदगी। यानी आप जिस रिलीजन में हैं उसके मुताबिक अगर आप चल रहे हैं तो आप कवायद व ज़वाबित पे चल रहे हैं, लेकिन आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपकी वाइफ है, आपने उसके साथ सेक्स की तो कोई मना नहीं है, लेकिन किसी दूसरे के साथ सेक्स की तो फिर ये चीज़ जो होती है ये उस रास्ते से आपको भटका देती है। यही वजह है कि इस्लाम में 4 बीवियां रखने की इजाज़त होती है। अक्सर आपको साहिबे रूहानी लोग ज़्यादा बीवियां रखते हैं, तो उसकी वजह यही होती है कि वो अपने नफ्स के धोखे में नहीं आना चाहते, भटकना नहीं चाहते, बल्कि उसको एक रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक करना चाहते हैं। तो कोई 1 शादी कर लेता है, कोई 2 कर लेता है, कोई 3, कोई 4।
اور یہ کیونکہ حرارت اس اسم اعظم کی پاورفل ہوتی ہے، اس کی تجلیات گرم ہوتی ہے، تو انسان کے اندر گرمی اور خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو گرمی اور خشکی کو ختم کرنے کے لیے بزرگان دین کی حیات طیبہ کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں بزرگان دین کی جو زندگی ہے، حیات طیبہ ہے، ان کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ان لطائف اور اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کی سالوشن کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ قطب ارشاد تھے اپنے زمانے کے۔ اس نے اپنے مرید حضرت پیر عبدالغفار شاہ چنڑ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ لاڑکانہ کے شہر رحمت پور میں اس کی مزار مبارک ہے، جبکہ آپ کا تعلق سرائکی بیلٹ سے تھا۔ تو آپ نے حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے دست بیعت ہوئے، اور جب آپ نے اذکار کیے تو اس کی حرارت نے آپ کو ستایا تھا۔ تو آپ نے قمیض اتار دی تھی، بیٹھے ہوئے تھے، گرمی فیل ہو رہی تھی زیادہ۔ تو حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ اس سے جب ملنے گئے تو اس کو کہا کہ مولوی صاحب یہ آپ کی کیا کیفیت ہو گئی؟ اس نے کہا حضرت یہ ساری ذکر کی حرارت ہے اور مجھے گرمی زیادہ فیل ہو رہی ہے۔ تو حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فرمایا کہ کنویں کے پانی سے، ٹھنڈے پانی سے نہایا کرو اور اپنے سر کے بال اتار کر اس پہ مکھن لگایا کرو، دیسی مکھن، پیور، ملاوٹ نہیں۔ آج کل تو آپ کو جو ملتے ہیں بازاروں میں وہ کمپنیز کی طرف سے وہ مکھن نہیں ہوتا، بلکہ آج کل ایک جو ہے ملاوٹ کا دور ہو گیا ہے، تو صاف چیزیں کم ملتی ہیں۔ تو پیور ہو تو اس کی مالش سے، مساج سے آپ لوگوں کو صحت ہوگی۔ تو پہلے سبق سے کیا حاصل ہوا کہ ذکر ہوتا ہے اور نفس کی مزاحمت شدید ہوتی ہے، اور ہمارے بہت سارے بھائی جو غلطیاں کر دیتے ہیں اور شریعت کے خلاف چلے جاتے ہیں، تو ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو ذکر کے دوران نفس کی مزاحمت ہوتی ہے۔ اب یہ پہلا سبق تھا۔ پہلے سبق کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اس میں ٹھنڈے کھانے پڑتے ہیں، آلو بخارا ہو گیا، ٹھنڈی چیزیں ہو گئی۔ جہاں غریب لوگ ہیں تو دھنیا زیادہ استعمال کریں گے۔ تو جس طرح کا جو علاقہ ہے وہاں کے ٹھنڈی غذائیں کھانی پڑیں گی، گرمیوں میں سردائیاں استعمال کرنی پڑیں گی، شربت استعمال کرنے پڑیں گے، تو پھر انسان کی صحت ٹھیک رہتی ہے۔ اب دوسرا طریقہ، دوسرا سبق جو ہے تو وہی طریقہ ہوگا تصور، فیض۔ یہ دو انبیاء علیہ السلام سے روایت ہے، ایک حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس دوسرے لطیفہ کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہے۔ اگر کوئی بندہ کا یہ لطیفہ ایکٹیو ہو جائے تو اسے کشف القبور یا کشف الارواح کے عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ یہ ایک ایسا لطیفہ ہے جس کا تعلق عالم ارواح سے ہے، اور جو چیز عالم ارواح سے ہوگی
اس سے آپ کمیونیکیٹ کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں گے۔ اس ذکر میں اس عمل کے کرنے سے آپ لوگ جو ہیں سرخ رنگ سے لکھا ہوا اسم مبارک اپنے خیال میں لائیں گے اور اس کا مقام قلب کے دوسری جانب یعنی رائٹ سائیڈ جو ہے انسان کی رائٹ سائیڈ اور اس کی بریسٹ کے جو نیچے ہے وہاں پہ اس کا مقام ہوتا ہے۔ یہاں پہ تصور سے، خیال سے، امیجینیشن سے آپ ریلیکس بیٹھ کے کہیں بھی میڈیٹیشن کر سکتے ہیں۔ اس میڈیٹیشن کو کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو ہر نیکسٹ سبق کے لیے پہلے سبق کو ایٹ لیسٹ 15 منٹس آپ کو اس کی مشق کرنی ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ آپ جو ہے مراقبہ روح کا کر رہے ہیں تو آپ کو مراقبہ قلب کم از کم 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ کرنا ہے اور پھر مراقبہ روح کرنا ہے۔ اور جب آپ اس کو کریں گے اور ان میں سے کوئی بھی پیغمبر علیہ السلام آپ کو زیارت کرواتا ہے، آپ کو خواب میں غنودگی میں نظر آتا ہے، آپ کی گفتگو ہوتی ہے، آپ کو مراقبہ میں نظر آتا ہے اور پھر وہ اگر آپ کو فیض دیتا ہے، آپ کو اس کی جو ہے ماسٹر کی مل جاتی ہے تو سمجھو آپ کا دوسرا اسٹیپ کامیاب ہو گیا۔ اب دوسرے اسٹیپ کی کامیابی سے کیا ہوگا؟ دوسرے اسٹیپ کی کامیابی سے آپ جو ہیں ایبل ہو گئے فرشتوں سے بات کرنے کے علاوہ عالم ارواح کے احوالات، عالم برزخ کے احوالات، آپ کے بڑے کس پوزیشن میں ہیں، کیا عالم برزخ میں وہ تکلیف میں ہیں، کیا کون سی روح جو ہے عالم برزخ میں سزا میں ہے، کون سی روح عالم برزخ میں خوش ہے، کون سی روح جنتی یا جہنمی یعنی وہ تکالیف میں ہوتی ہے جو برزخ میں، وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے۔ برزخ کی کیفیات آپ لوگوں پہ منکشف ہوں گی اور جتنی بھی ارواح شروع سے لے کے دنیا بنی ہے تو ان سے آپ کمیونیکیٹ کرنے کی اہلیت حاصل کر لیتے ہیں، چاہے وہ اچھا ہو، چاہے وہ برا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی دھرم سے ہو۔ جس بندے کا لطیفہ روح ایکٹیو ہوتا ہے وہ ارواح سے کمیونیکیٹ کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ روحانیت میں آنن فانن آ جاتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، وہ جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو ان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض ارواح جو ہیں وہ ارواح جنات ہوتی ہیں، بعض ارواح اتنی قسم ہیں مخلوقات کی، ان کی ارواح ہوتی ہیں۔ اگر بالفرض کوئی بندہ ان سے کمیونیکیٹ کرتا ہے اور کمیونیکیٹ ایسے روح سے ہو جاتی ہے جو کہ برائی والا روح ہے، برائی کی طرف ہے، تو اس کی تاثیرات اس کو متاثر کرتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ کسی غلط چیزوں میں آ سکتا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے سینٹ سول اور ایک ہوتا ہے ڈیول سول، تو کون سا سول ہے جسے آپ بلا رہے ہیں؟ کس سول سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے بزرگان دین اولیاء کرام نے احادیث میں یہی آتا ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے علوم سیکھیں اور پھر جو ہے آپ
مشق یا ایکسرسائز کی طرف آئیں، میڈیٹیشن کی طرف آئیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ ہم فرعون کی روح سے بات کریں، ہم جو ہیں حامان، شداد یا تو ان کی اثرات سے آپ لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دعوت القبر، یعنی اگر آپ کا رہنما اس دنیا میں نہیں ہے، آپ کو کوئی بھی اچھا انسان نظر نہیں آ رہا ہے، تو احادیث میں آتا ہے کہ دعوت کی قبر دی جاتی ہے، اور اس دعوت کی قبر میں جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ مشہور و معروف کوئی بھی بزرگ ہستی ہو، وہ وقت کا قطب ہو، وہ وقت کا غوث ہو، وہ وقت کا اچھا انسان ہو، وہ ولی کامل کوئی بھی مشہور ہو، اس کی مزار پہ جا کے وہاں پہ جو ہے دعوت دی جاتی ہے، تو اس کی روح آپ لوگوں کو بلند مقامات روحانیت کے طے کرواتی ہے اور آپ کو تصرفات حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک کوئی بھی قطب غوث یعنی بڑی ہستی ہو، اس کی مزار پہ جایا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے جو شرائط ہیں، تو آواز پہ ارواح آتی ہیں، ہر آواز اچھی ہو یا بری ہو، اس پہ اس کو پسند کرنے والی ارواح آ جاتی ہیں۔ تو اسلامک وے میں اذان متعارف ہے کہ آپ صاحب مزار کے چاروں طرف سے اذان دیں۔ اذان دینے سے کیا ہوگا کہ وہ جو شیاطین یا وہ جنات، شریر جنات جو اس مزار کے ارد گرد رہتے ہیں، کہیں آپ کو دوسری صورت بدل کے آپ کے سامنے اپنے آپ کو بزرگ یا ولی نہ پیش کر دیں اور آپ دھوکے میں نہ چلا جائیں۔ تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اذان دیں۔ اذان دینے سے کیا ہوگا کہ وہ بزرگ، وہ ولی جو ہے، اسی کی ہی روح جب بھی آئے گی تو اسی کی روح آئے گی، اور وہ شیاطین جنات جو اس علاقے کے ارد گرد ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اور اس بزرگ سے کلام ہو سکتا ہے۔ پھر بھی میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتا رہا ہوں جسے غوش ذہن نشین کریں اور اپنے گوش گزار کریں، کہ یہ ایک ایسی خاص پوائنٹ بتا رہا ہوں جس کے کرنے سے جتنے بھی کشف کرنے والے ہیں، جتنے بھی کشف الارواح کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے میرا یہ جو سبق مشعل راہ ہوگا۔ اگر بالفرض آپ لوگوں کو دوران مراقبہ یا نیند میں غنودگی میں مشاہدہ ہو رہا ہے، چاہے وہ آپ کا مرشد ہی نظر کیوں نہ آئے، تو بھی آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لازماً پڑھیں۔ اسی طرح اگر آپ کشف القبور کر رہے ہیں اور کوئی بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، تو آپ وہاں پہ ایک کام کر لیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے وہ جو بھی ہستی ہوگی، چاہے آپ کی پہلے دیکھی ہوئی ہو، چاہے آپ کی دیکھی ہوئی نہیں ہو، اور وہ اگر اصل روح ہوگی تو وہاں پہ کھڑی رہے گی، اگر وہ کوئی بھی خیال شیطان آپ کے سامنے صورت بدل کے آ گیا تو وہ بھاگ جائے گا، چلا جائے گا۔ تو اولیاء کرام نے، علماء کرام نے اس چیز کی خاص طور پہ تلقین فرمائی کہ جب بھی آپ کے سامنے آپ مراقبہ کر رہے ہیں، کشف الارواح کر رہے ہیں،
یا کچھ اور کر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کسی بھی بڑی ہستی کا نام لے لیں اور آپ لوگوں اس دھوکے میں آ جائیں اور آپ یہی سمجھیں کہ یہ تو حضرت نے مجھے یہ حکم فرما دیا ہے، اور اس حکم میں آپ لوگوں کو کہ روحانی چیزیں جو ہیں ڈگمگا جائیں، آپ کے استقامت میں کمی آ جائے، تو اس سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا لازمن ہے۔ تو مشاہدات میں آپ لوگوں کو اگر نظر آ رہا ہے کچھ بھی، تو اپنی گائیڈنس، اپنے جو آپ کا گائیڈ ہے، آپ کا جو مرشد ہے، آپ کا جو رہنما ہے، اسی سے گفتگو کریں، صاحب علم سے گفتگو کریں، نہ کہ ہر بندے کے سامنے آپ جو ہیں بتائیں۔ تو جب ہر بندے کے ساتھ آپ بتائیں گے تو کبھی نہ کبھی آپ کو وہ غلط بتا دے گا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو ارواح سے ملاقات کے لیے لطیفہ روح جو ہے اس کا پڑھنا ہوتا ہے۔ لطیفہ روح کا سبق جو ہے جب بھی آپ میڈیٹیٹ کریں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پہلے پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ جو ہے جب آپ ذکر کریں گے تو آپ کو سچائی اور اچھائی کی جو روح ہے وہ رابطے میں آئے گی، اور ان ارواح کے رابطے میں ہونے سے آپ لوگ فلاح و بہبود میں جائیں گے اور آپ دوسرے لوگوں کو کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ ارواح سے مدد کیسے لی جاتی ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہے، لا علاج ہے، آپ اس کے لیے کسی بھی ارواح مقدسہ سے کمیونیکیٹ کریں گے تو وہ آپ کو کوئی بھی آسان سا حل بتا دیں گے، اور وہ بظاہر آپ کو بھلے ہی معمولی لگے لیکن آپ لوگوں کا اس سے علاج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کو برین ٹیومر تھا، لا علاج ہو گیا، تو جب میڈیٹیٹ کیا گیا تو کسی بڑی ہستی نے بتایا کہ اس کے لیے سورہ رحمان 3 لہجوں میں 3 طریقوں سے پڑھا جائے۔ اسٹائل ہوتے ہیں نا، جیسے قرآن مجید جو پڑھا جاتا ہے وہ قاری پڑھتے ہیں، اور قاری مختلف اسٹائل سے پڑھتے ہیں، مختلف لہجوں سے پڑھتے ہیں۔ تو جو لہجہ ایک پڑھا تو پھر دوسرا اور پھر تیسرا، تو اس طرح اس بندے کے روم میں قاری صاحب یا مولوی صاحب یا عالم صاحب جو تھا اس کو ہائر کیا گیا۔ امریکہ کے اندر اس کا علاج ہوا تھا، اور وہ پہلے اس کو لا علاج بتایا گیا تھا، اس کے منہ اور ناک سے خون آ رہا تھا، لا علاج کیا گیا تھا، اور وہ جب امریکہ میں اس کا علاج ہو رہا تھا تو اس وقت پھر جب وہاں سے بتایا گیا کہ سورہ رحمان پڑھی جائے، تو سورہ رحمان مبارکہ جب علماء کرام جو وہاں پہ ہائر کیے گئے تھے وہ آتے تھے 3 طریقوں سے، ایک ہی عالم بھائی بھلے پڑھ لیتا ہے، تو اس نے جب اس کو پڑھا تو وہ تقریباً 1 مہینے سے تھوڑے دن زیادہ یا 1.5 مہینے کے اندر بغیر سرجری کے ٹھیک ہو گیا، اور ایک میریکل ہو گیا ڈاکٹرز کے لیے بھی۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ بھائی دوائی بھی نہیں کھلا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی وہ ارواح جو آتی ہیں مقدس، کوئی بھی ارواح آئے گی تو وہ کوئی اچھی سی آسان سی آپ کے لیے حل بھی بتا دے گی۔ اس طرح سے آپ لوگ روحانیت میں ایک اسٹیپ اور بڑھ جاتے ہیں، اور اس میں کامیابی کا سہرا جو ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب حضرت نوح علیہ السلام اور یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہو اور وہاں سے فیض ملے۔ تو یہ آج کا دوسرا اسٹیپ تھا۔ آپ لوگوں کو
اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ لوگ اس سے لوگوں کی خدمت کر سکیں گے، جو بھی، چاہے آپ گدی نشین ہیں، چاہے آپ عام انسان ہیں، آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔